बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 92 न्यूज़ पर धरना प्लस ट्रांसमिशन हमारी जारी है। इस्लामाबाद में कैपिटल में जो इस वक्त हालात बने हुए हैं, 2 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद लॉकडाउन का या धरने का जो ऐलान है, उसके पेश नज़र जो हुकूमत की जानिब से इक़दामात लिए जा रहे हैं और जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके तमाम इत्तेहादी जो कि धरने में उनका साथ दे रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म है, पैट है या अवामी मुस्लिम लीग है, उन तमाम लोगों के, उन तमाम सियासी जमातों के जो वर्कर्स गिरफ्तार किए जा रहे हैं, किसी को गाड़ियों में डालकर जेलों तक मुंतकिल किया जा रहा है, किसी के घरों पर जो है वो हमें रेड नज़र आ रही है। ये तमाम चीज़ें किस जानिब जा रही हैं? क्योंकि बतदरीज दर्जा हरारत जो है वो सियासी दर्जा हरारत यहाँ पर बढ़ता चला जा रहा है। और आज जो ख़ासकर मनाजिर हमने देखे हैं खैबर पख्तूनख्वा से, जो कि वज़ीर आला केपी के एक पूरा काफ़िला लेकर यहाँ आने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरीके से उन्हें रोका जा रहा है, शेलिंग वहाँ पे हमने देखी है, वहाँ पर फायरिंग भी हो रही है, ये तमाम चीज़ें आखिर किस जानिब जाएंगी? तसादुम जो है वो किसके हक में है? तसादुम जो है वो किसको फ़ायदा पहुंचाएगा? और ये तसादुम आखिर हुकूमत कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि अगर एक तरफ देखा जाए तो खैबर पख्तूनख्वा जो कि इस मुल्क का सूबा है, पंजाब इस मुल्क का सूबा है, तो एक सूबे की पुलिस जो है वो दूसरे सूबे की पुलिस के मद्दे मुकाबिल आपको इस वक्त नज़र आ रही है। और आज ही की जो डेवलपमेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से कि वहाँ पे रूलिंग ये थी कि जी पीटीआई इस्लामाबाद को कैपिटल को बंद नहीं करेगी, शट डाउन करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इमरान खान साहब को आज तलब कर रखा था लेकिन इमरान खान साहब पेश नहीं हुए, उनके वकला वहाँ पर पेश हुए और अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि एक मखसूस मकाम पर पीटीआई धरना दे सकती है, इसके अलावा किसी और जगह पर इजाज़त नहीं होगी। और बाबर अवान साहब ने उसके बाद मीडिया से बात भी की थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में कल चैलेंज करने भी जा रही है। ये तमाम चीज़ें भी हैं और आज शाम में ही हमने देखा साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उन्होंने कहा कि उनके भी 800 से ज़ायद कारकुनान को अरेस्ट किया जा रहा है। आज हमारे साथ इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बन रहे हैं चौधरी इलाही साहब, साबिक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, साबिक वज़ीर आला पंजाब और मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म पंजाब के सदर। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, मेहरबानी हमारी 92 न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपने टाइम दिया है। सबसे पहले तो ये जो तसादुम चल रहा है और ख़ासकर जो केपी के से काफ़िला आ रहा है वज़ीर आला की क़यादत में पंजाब में, उनके साथ जो सलूक रवा रखा जा रहा है, वहाँ शेलिंग हो रही है, फायरिंग की कुछ इत्तलात आ रही हैं, ये सब क्या हो रहा है? देखिए जी, ये असल चेहरा है मौजूदा हुक्मरानों का और शरीफों की हुक्मरानी का तरीक़ाकार और ये है इनकी जमहूरियत। जो कहते हैं ना जमहूरियत को ख़तरा है, जमहूरियत को ख़तरा नहीं है, ये इनकी वजह से जमहूरियत को ख़तरा हो सकता है। और क्या अब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को वीज़ा लेना पड़ेगा इनसे? अपने मुल्क के अंदर एक इलेक्टेड वज़ीर आला एक कैपिटल में आ रहा है तो आप क्यों रोक रहे हैं उसको? आपका वफाकी वज़ीर दाखिला कहते हैं कि ये मुसल्ला जत्था लेके आ रहे हैं, हम नहीं आने देंगे, कंटेनर्स लगा देते हैं। नहीं, ये तो एक ऐसी मिसाल ये बना रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा नहीं हुआ कि एक सूबे का वज़ीर आला जो है ये दूसरे सूबे में नहीं जा सकता, ये पहले नहीं हुआ। इसकी कोई मिसाल नहीं है और ये ऐसे काम करने जा रहे हैं, इनको अंदाज़ा नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। ये तो फेडरेशन की भी तबाही इन्होंने करके रख दी है। अपनी जमहूरियत जो करते हैं ना राग, ये तो खुल के सामने आ गया है। ये क्या तरीका है ये वज़ीर आला को? अगर वो आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ठीक है, उनको हक नहीं है आने का यहाँ इस्लामाबाद में। क्यों? किस लिए? कि चढ़ाई करने आ रहे हैं, तसादुम के लिए आ रहे हैं, मुसल्ला जत्था लेके आ रहे हैं। तो पंजाब हुकूमत का अगर वो इस्लामाबाद आ रहे हैं तो पंजाब हुकूमत को क्या तकलीफ है? पंजाब हुकूमत ने क्यों 144 लगाई है? किस लिए? पंजाब में तो कोई जुलूस नहीं है, पंजाब में तो कोई जलसा नहीं है, पंजाब में तो कोई धरना नहीं है, तो पंजाब में फिर क्यों कर रहे हैं? ये तो पंजाब का हिस्सा है। तो आपने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पंजाब के हवाले से खासकर जिक्र किया है, 800 कारकुनान आप कहते हैं कि आपके अरेस्ट किए हैं। 22 अजला में 800 कारकुन हमारे पकड़े हैं उन्होंने। और अभी भी हमारे जो MN तारिक बशीर चीमा साहब सुबह से उनके घर का मुहासरा किया हुआ है। कामल अली आगा जो हमारे सेनेटर हैं, जी हाँ, उनके 2 दफ़ा उनके घर रेड हुआ है। और हमारे एक MPA हैं मोक्कल कसूर से, उनको इन्होंने डिटेन करके साहिवाल जेल भेज दिया। अब ये सारा कुछ जो कर रहे हैं ये इनकी बुखलाहट है और इससे लगता है कि ये खुद हिले हुए हैं।
اگر یہ مضبوط ہوتے تو اپنے پاؤں پہ کھڑے رہتے، اور یہ جلسہ اور جلوس تو ایک جمہوریت کا حصہ ہوتا ہے اور ہونے دیتے. کیا فرق پڑتا ہے؟ جمہوریت نام کس چیز کا ہے؟ یہ رویوں کا نام ہے. تو کیا یہ رویے ہیں جمہوریت؟ ان کو چاہیے کہ جمہوریت کہنا چھوڑ دیں. یہ عملی طور پہ نہ جمہوری ہے، نہ جمہوریت کو پسند کرتے ہیں، یہ ہیں ہی ڈکٹیٹر. تو آپ نے بھی 144 کا ذکر کیا، پنجاب میں بھی 144 کا نفاذ ہے، آپ کے اسلام آباد کیپٹل میں بھی 144 کے باوجود، اس کے نفاذ کے باوجود یہاں پر بینڈ آؤٹ فٹس جلسے کر لیتی ہیں. پنجاب میں جماعت اسلامی جلسہ کر لیتی ہے، لیکن باقی لوگوں کو اجتماع کی اجازت نہیں دے رہے. تو یہ کیوں ہو رہا ہے پھر؟ تو یہی تو شہنشاہیت ہے، یہی تو بادشاہت ہے نا، جس کا عمران خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب جو ایک پارٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں، وہ اپنے گھر میں کس قانون کے تحت انہوں نے محصور کیا ہوا ہے؟ کیوں؟ اگر آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے اجازت دے دی ایک جگہ پہ، تو پھر اب کیوں ان کو ہاؤس اریسٹ کیا ہوا ہے؟ کس قانون کے تحت؟ نہ یہ قانون کو مانتے ہیں، نہ یہ عدالت کو مانتے. سپریم کورٹ کی عدالت پر یہ ریکارڈ چیزیں ہیں کہ یہ خود دونوں بھائی حملہ کر چکے ہیں. تو نہ کسی انسٹیٹیوشن کو مانتے ہیں، بلکہ اپنے ہی ایک ہمارے جو سب سے امپورٹنٹ جو ہمارا ایک ادارہ ہے فوج کا، اور پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ جو نیشنل سیکیورٹی کا بریچ ہوا ہے، یہ بھی تو انہی کے دور میں ہوا ہے. یہ تو ابھی ہوا ہے. ابھی افواج پاکستان کے خلاف جو باتیں جو ہندوستان کا پرائم منسٹر مودی کر رہا ہے، وہی نواز شریف صاحب کر رہے ہیں. فرق کیا ہے دونوں میں؟ اچھا، اس پہ بھی میں بات کروں گی، لیکن آج جس طریقے سے پی ٹی آئی کے بھی آپ کے کارکنان آپ نے کہا، لیکن یہاں پی ٹی آئی کے 3 سٹنگ ایم این اے کو گرفتار کیا گیا. ایک ملاکنڈ سنگھ کے ایم این اے ہیں جنید اکبر، پھر عارف الوی، عمران اسماعیل. کل ہی چودھری نثار نے پریس کانفرنس کی تھی اور یہ کہا تھا کہ ہماری حکومت نے کسی کو گرفتار کرنے کا حکم نہیں دیا. آج پھر یہ سٹنگ ایم این اے گرفتار ہو جاتے ہیں. پھر چودھری نثار صاحب کہتے ہیں کہ میں نے نوٹس لے لیا اور رہا کرنے کا حکم بھی دے دیا. ان کے کہنے کے بعد رہا ہو جاتے ہیں. تو خود سے یہ گرفتار کر رہی ہے پولیس. اور یہ عجیب صورتحال ہے نثار صاحب کی. اچھے آدمی ہیں، لیکن وہ کچھ پریس کانفرنس میں بھی جو ان کی گفتگو ہے وہ بھی کچھ نظر آتی ہے کہ جیسے ڈبل مائنڈ انسان ہو، کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں. کچھ پتہ نہیں چل رہا، کیونکہ جو کچھ کہتے ہیں پیچھے سے کچھ ہو جاتا ہے، پھر اس کو سنبھالتے ہیں، پھر نئی بات کرتے ہیں، اس کے الٹ ہو جاتا ہے. چودھری نثار صاحب اس وقت کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ یہ تو سوالیہ نشان ہے. یہ میں آپ کا تجزیہ، اتنا پرانا سیاسی تجربہ ہے آپ کا. دیکھیں، جب آپ آپ کے پاؤں 2 کشتیوں پہ ہوں گے تو اس طرح کی صورتحال ہوگی. مطلب وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہیں، فوج کے ساتھ بھی ہیں. ایک سائڈ پہ رہنا چاہیے نا. اچھا، تو 2 سائڈوں پہ ویسے تو جو ان کو کرنا چاہیے، جو کہ پاکستان کے لیے ضروری ہے، وہ بھی نہیں نا ہو رہا. وہ بھی نہیں ہو رہا. وہ کیا کریں؟ کیا کرنا چاہیے؟ نہیں، یہ تو وہ خود جانتے ہیں، ماشاءاللہ سیانے آدمی ہیں. ان کو پتہ ہے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو پرویز رشید صاحب کا کل ذکر کرتے ہوئے جو انہوں نے بات کی تھی، جس کو آپ لوگ کہتے ہیں کہ انہیں قربانی کا بکرا بنا دیا گیا ہے، پرویز رشید صاحب کا قصور انہوں نے یہ بتایا کہ وہ صحافی کو کہہ کے خبر رکوا سکتے تھے، جو کہ انہوں نے نہیں کیا. ان کے اینڈ پہ یہ لیپس جو ہے وہ پایا گیا، جس کی وجہ سے انہیں ریزگنیشن کے لیے کہا گیا. اب وہ ریزائن تو چلیں انہوں نے کر دیا، لیکن واقعی میں جو لوگ اصل میں اس کے پیچھے ہیں وہ سامنے آ پائیں گے، جس طرح آپ لوگ ڈیمانڈ تو کر رہے ہیں. دیکھیں جی، یہ بادشاہت ہے، ایک شہنشاہ ہے. شہنشاہ نے ایک حکم دیا ہے وزیر کو، وہ اپنے شہنشاہ کا حکم کا کیسے انکار کر سکتا ہے؟ اس نے تو وہی کیا جو اس کے شہنشاہ نے کہا ہے. پرائم منسٹر صاحب نے، بجائے اس کے کہ شہنشاہ کو پکڑا جائے. وہ تو اس کا وزیر ہے، بے معنی سا وزیر ہے، اور وہ وہاں پہ ان کو پکڑنے کی کرتے ہیں. اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اب یہ تو اسی طرح ہی ہے کہ ایک شخص مرڈر کرتا ہے تو ساری پولیس جو ہے وہ جس نے مرڈر کیا ہے اس کو پکڑنے کی بجائے وہ اس کو چھوڑ دے اور کہے جی اس کی پرائرٹی یہ ہے کہ وہ جو آلہ قتل ہے اس کے پیچھے پڑ جائے کہ آلہ قتل پہلے مجھے لینا ہے، اس کا بعد میں دیکھا جائے گا. وہ تو ایک آلہ قتل ہے پرویز رشید. اصل تو پیچھے نواز شریف صاحب ہیں، خود ان کی فیملی ہے. ویسے آج سیکریٹری اطلاعات ہیں پی ٹی آئی کے نعیم الحق، انہوں نے مریم نواز صاحبہ کا نام لے لیا تھا، تو مریم نواز صاحبہ نے انہیں 1 ارب ہرجانے کا نوٹس بھجوانے کا دعویٰ کیا ہے. تو آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ وہ کوئی نوٹس ایسے ہی، یہ تو نوٹس ایسے ہی وہ اخبار کی اپنی وہ
سیٹسفیکشن، لیکن جو بات ہے، لیکن شہباز شریف صاحب نے بھی تو نوٹس بھجوایا عمران خان صاحب کو. کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا. ہاں، کیونکہ شہباز شریف صاحب نے اگر نوٹس بھجوایا نا، وہ جو چائنا کنسٹرکشن کمپنی والا کوئی جو بھی جاوید صادق والی بات ہے، اس میں جو اصل چیز ہے عمران خان صاحب کو نہیں پتا کہ شہباز شریف صاحب نے جب ان کا ٹھیکہ کینسل کیا اور کینسل کرنے کے بعد جب یہ چائنا گئے تو انہوں نے کہا بات نہیں کریں گے. اچھا. ہاں، جب تک آپ یہ ہرجانہ نہ دیں. اچھا. وہ 30 کروڑ روپیہ شہباز شریف اپنی غلطی کی وجہ سے، جس کو اس نے تسلیم کیا، 30 کروڑ روپیہ حکومت پنجاب کا شہباز کی اپنی غلطی کی وجہ سے پہلے جمع ہوا، تو پھر چائنا کا کنسٹرکشن کمپنی نے کام شروع کیا. اور یہ 30 کروڑ تو شہباز شریف کی جیب سے جانا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پہ. بریک سے واپس آئیں گے تو چودھری پرویز الہی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور ہماری جو 92 نیوز کی اسپیشل دھرنا پلس ٹرانسمیشن ہے یہ بھی جاری رہے گی. واپس آ کے ذرا حالات کیا بننے جا رہے ہیں اور کیا نظر آ رہے ہیں چودھری صاحب کو، اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. چودھری پرویز الہی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں. چودھری صاحب، آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈیسیجن تھا اور یہ کہا گیا کہ آپ لوگ ایک مخصوص جگہ پر دھرنا کر سکتے ہیں لیکن لاک ڈاؤن کرنے کی اجازت کسی کو نہیں ہوگی، دیگر جگہوں پر جانے کی اجازت کسی کو نہیں ہوگی. پی ٹی آئی نے تو کہہ دیا کہ ہم قبول نہیں کرتے، فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے. واقعی اگر ایک جگہ پہ دھرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر لوگ منتشر ہو جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، یا جو پریشر بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہوگا؟ میری بات سنیں کہ لاک ڈاؤن جو ہے یہ انہوں نے کبھی نہیں کہا. ایک جگہ جلسہ ہوتا ہے، مثلا انگلینڈ میں جلوس نکلتا ہے، لندن میں کوئی جلوس نکلتا ہے، تو وہاں جب جلوس نکلتا ہے تو جس ایریے میں وہ جلوس ہوتا ہے وہ لاک ڈاؤن تو ہو جاتا ہے. نہیں، لیکن عمران خان صاحب نے کہا اسلام آباد بند کر دیں گے، حکومت نہیں چلنے دیں گے. نہیں، وہ تو حکومت نہ چلنے دینے کا انہوں نے پاناما لیکس کا ایشو ہے اور بڑے ایشوز ہیں نا، اس کے اوپر کہا تھا انہوں نے. لیکن جو جہاں تک اس جگہ کا تعلق ہے، اس لیے وہ جا رہے ہیں سپریم کورٹ کہ آپ یہ ایک بیسک رائٹ ہے، یا تو پھر آئین کے اندر وہ نکال دیں بیسک رائٹ جو ہے احتجاج کرنا. ہاں جی، احتجاج کرنے کا وہ نکال دے تو پھر ٹھیک ہے. تو اس لیے وہ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کی کوئی مشاورت ان سے ہوئی ہے جگہ کے تعین کے حوالے سے؟ کیونکہ آپ لوگ بھی تو ان کا ساتھ دے رہے ہیں. کل بیٹھ کے طے کرنا ہے کہ کون سی جگہ پہ ہوگا یہ سلسلہ. لیکن اس لیے انتظار ہے کہ کورٹ کا فیصلہ آ جائے. اچھا، تو کل یعنی جائیں گے سپریم کورٹ بھی چیلنج کریں گے؟ سپریم کورٹ کریں گے. ہاں جی، ٹھیک ہے. تو آپ کتنے کارکنان لے کر آ رہے ہیں؟ کتنے لوگ آپ کی طرف سے باوجود اس کے کہ ابھی تک چھاپے وہ سب گھروں میں جا رہے ہیں سارے پنجاب میں، اور جگہ جگہ تنگ بھی کر رہے ہیں، لیکن الحمدللہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ بڑی دلیری کے ساتھ، لوگوں کے اندر بڑا اچھا جذبہ ہے، اور خوشی کی بات ہے کہ وہ از خود وہ پہنچ رہے ہیں، اور انشاءاللہ پہنچیں گے، بہت بڑی تعداد پہنچے گی. ٹھیک ہے. تو آج آپ نے پریس کانفرنس بھی کی تھی اور اس کے بعد پی ایم ایل این کی جانب سے تنقید بھی ہو رہی ہے. یہ جو کہا جا رہا ہے کہ پی ایم ایل کیو جو ہے وہ صرف اپنی سیاسی ساکھ کو بچانے کے لیے جو ہے دھرنے میں شمولیت کا اعلان کر رہی ہے اور ان کی اتحادی بن رہی ہے، ادروائز کوئی ملک کا خیال نہیں ہے. اگر ملک کا خیال نہ ہوتا تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو موقع دیا تھا 5 سال، شہباز شریف کی 2 چیف منسٹریاں سامنے رکھ لیں تو میرے صرف 5 سال، شہباز شریف کے 12 سال، اور الحمدللہ آپ ہی اس کو لائیو لے آئیں، مجھے بھی ساتھ بٹھائیں. میں اس کی وہ کروں گا جو ساری زندگی یاد رکھے گا کہ سارے صوبے کا بیڑا غرق کر دیا اس نے. مجھے بتائیں کوئی ایسا انیشیٹو جو قابل ذکر ہو، اور اگر قابل ذکر ہوتا تو پھر اس کی تندور سکیم فیل کیوں ہوتی؟ آشیانہ سکیم فیل ہو گئی، اس کی دوسری جتنی سکیمیں ہیں، جتنی اس نے کیے ہیں کام، وہ کوئی قابل ذکر ہی نہیں ہے. کوئی لائے میرے مقابلے کا 1122 جیسا کوئی لائے، جو میں نے کارڈیولوجی ہاسپٹل بنائے ہیں، جو ہیلتھ سیکٹر میں میں نے کام کیے ہیں، جو پیٹرولنگ پوسٹیں بنا کے کرائم ریٹ کو میں نے کام کیا ہے، جو ٹریفک وارڈن والا نیا انیشیٹو ہے، جو سب سے بڑا جو بھیک مانگنے والے بچوں کے لیے ادارے ہیں، جو اسپیشل بچوں کے ادارے ہیں، جو ہم نے بلائنڈز کے لیے کام کیا ہے. اس لیے تو بلائنڈز کے کوٹا نہیں نہ دیا میں نے، کوٹا جو دیا تھا ان کو
یہ ان کو بیچاروں کو بلائنڈز کے اوپر لاٹھیاں مارتا ہے. اور اس کے دور میں نرسیں، ڈاکٹر، ٹیچر ہر وقت سڑکوں پہ رہتے ہیں اور لوگوں کو اب دوائی نہیں مل رہی. آپ چلے جائیں میو ہاسپٹل، ایک ایک بیڈ پہ 4 لوگ پڑے ہیں، برآمدے بھرے ہوئے ہیں، اور میرا سرجیکل ٹاور وہاں 400 بیڈ کا کھڑا ہے کیونکہ وہ میں نے بنایا ہے، اس کو نہیں یہ ٹیک اپ کر رہا. تو کسان رو رہے ہیں. کسانوں کے لیے ہم نے سالڈ کام کیے ہیں، بیراجز کی ریہیبلیٹیشن ریپیئر کی ہے، اور ٹیل تک پانی ہمارے دور میں پہنچا ہے. کسانوں کو ہمارے دور میں سب سے زیادہ فائدہ ہوا ہے. ہر سیکٹر میں اس وقت پروگرس ہوئی تھی. ہمارا جی ڈی پی گروتھ تھا 7.5، اب تو 3 پہ چلا گیا ہے. اور لٹریسی ریٹ ہمارا 64 پہ ہم لے گئے تھے، اب تو 51 پہ آ گیا. تو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب موجودہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو، شہباز شریف صاحب کو مناظرے کا چیلنج کر رہے ہیں کہ وہ اسی پروگرام میں آ جائیں، ان کے سامنے بیٹھ جائیں، اور جو ان کے بقول ترقیاتی اسکیمیں جو انہوں نے ملک کے لیے شروع کی ہیں اور جو چودھری صاحب کے زمانے میں شروع ہوئی تھی، اس حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ بحث کر لیتے ہیں، مناظرہ کر لیتے ہیں. آپ جو تمام چیزیں بتا رہے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے موجودہ حکومت آپ کے، پیٹ کے، عوامی مسلم لیگ کے اور پی ٹی آئی کے دھرنے کو ایک ملی سازش، ملی بھگت قرار دے رہی ہے، اور یہ کہتی ہے کہ یہ سی پیک کے خلاف ہے، اس ملک کی ترقی کے خلاف آپ لوگ سازش کر رہے ہیں. یہ سی پیک ترقی کے خلاف نہیں، یہ شریفوں کی کرپشن کے خلاف ہے. یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں نا، شریفوں کی کرپشن ہے. اور دیکھیں سی پیک جو ہے، سی پیک ایک معاہدہ ہے جو پاکستان کا اور چائنا کا معاہدہ ہے، اور جس کی حفاظت ہر پاکستانی کا فرض ہے، اور جس کی حفاظت افواج پاکستان کر رہے ہیں. اور اس میں جو 75% حصہ ہے جو کہ $35 بلین بنتا ہے، وہ اس سی پیک میں وہ انرجی سیکٹر کا ہے. انرجی سیکٹر میں انہوں نے پیسے ضائع کر دیے ہیں، کرپشن کی نظر کر دیے ہیں. دیکھیں گڈانی پاور جو نواز شریف نے کہا تھا 6000 میگا واٹ، وہ 1 سال بعد شروع ہی نہیں ہو سکا. اس کے بعد نندی پور جو پہلے 17 ارب تھا، اب 80 ارب پہ چلا گیا ہے، ٹوٹل فلاپ ہے. اس کی انکوائریاں ہو رہی ہیں. اور خود انہوں نے جو سولر پاور کا بنایا تھا بہاولپور میں، وہ پورے کا پورا برباد ہے. 100 میگا واٹ اب وہ 18 سے اوپر جا ہی نہیں رہا. اس کے بعد یہ سائی وال لگا رہے ہیں یہ سی پیک کے تحت ہی، لیکن سائی وال میں نہ کولا ہے. اس کے لیے ٹریک جب بنے گا تو وہ سائی وال کا پروجیکٹ جو چلے گا، کچھ ان کو عقل نہیں ہے. وہ تو ایگریکلچر ایریا ہے، وہ ایگریکلچر ایریا بھی برباد ہوگا. کوئی انوائرمنٹ کی کوئی اسیسمنٹ بھی نہیں کرائی، اور اس طرح پروجیکٹ انہوں نے شروع کیا. تو یہ سی پیک کے خلاف کوئی سازش تو نہیں ہو رہی ہے؟ یہ سی پیک کے نہیں، یہ ان کی کرپشن کے خلاف یہ لوگوں نے جو دہائی دے رہے ہیں نا، یہ ان کی کرپشن یہاں ہوتی چلی جا رہی ہے ان سب منصوبوں میں. اس لیے 1 میگا واٹ تو یہ ایڈ نہیں کر سکے اپنے 3 سالوں میں. جو 6 ماہ میں یہ پنکھا لے کے بیٹھتا تھا شہباز شریف بنا رہے پاکستان کہ میں تو بجلی لے آؤں گا. کدھر ہے 6 ماہ؟ 3 سال ہو گئے ہیں، 1 میگا واٹ ایڈ نہیں کیا. جو ہمارا پروجیکٹ تھا نیلم جیلم کا، اس کو انہوں نے ڈیلے کیا ہے، وہ بھی نہیں ہوا. ٹھیک. تو آج ریاکشن آیا پی ایم ایل این کی طرف سے آپ کی پریس کانفرنس پہ، اور انہوں نے کہا کہ یہ کرپشن کی بات کرتے ہیں، یہ وزیر اعظم اور ان کے اہل خانہ کی بات کرتے ہیں، اور آپ کے صاحبزادے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان کا تو خود نام پینما پیپرز میں ہے. دیکھیں مونس کے خلاف انہوں نے نواز شریف، شہباز شریف، افتخار چودھری اور خلیل رمدے، ان کی جوائنٹ وینچر تھی. مونس کے خلاف جو کیس انہوں نے بنایا، حالانکہ مونس کا وہ پراپرٹی کا دور کا بھی تعلق نہیں ہے، وہ کسی اور کی ہے. انہوں نے رمدے صاحب نے ادھر سے کان اپنا پکڑ کے تو اس کو اس میں ڈالا. ایف آئی آر میں بھی نام نہیں ہے. مونس باہر سے آیا، اپنے آپ کو پیش کیا، اور اس نے بیل اس کی ریجیکٹ ہوئی. اس کے بعد بیل نہیں کرائی، وہ جیل میں رہا، اور 6 ماہ تک ٹرائل ہوا. اس کا ٹرائل ان ججوں کے ہوتے ہوئے، یہ افتخار چودھری کے ہوتے ہوئے، رمدے کے ہوتے ہوئے، شہباز شریف کے چیف منسٹر ہوتے ہوئے، رمدے کے بیٹوں کا جو اس وقت کرتا دھرتا تھے ان کے ہوتے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اس کو سرخر کیا، بری کیا. وہ بری ہوا ہے اپنے آپ کو پیش کرنے کے بعد. یہ الزام کوئی بھی لگا لیں. پاناما لیکس کیا، مونس کا سوال ہی نہیں پیدا ہو پاناما لیکس میں کسی جگہ پہ بھی نہ اکاؤنٹ ہو نہ کوئی چیز ہو. یہ جھوٹ بولنے کی عادت ہے. اور یہ جو دیہڑی دار ہیں، یہ تو ہماری پارٹی سے وہ اٹھ کے ادھر گئے ہیں. جمعہ 8 دن کی پیدائش، یہ کب مسلم لیگ نون کے بن گئے ہیں؟ یہ تو دیہڑی دار ہیں سارے.
دانیال عزیز، دانیال عزیز کیا، اور ان کا نام ہی نہ لیں. یہ ادھر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ میں نے جتنی گراوٹ ان لوگوں میں مشرف کے دور میں، مشرف صاحب کے دور میں نے دیکھی ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کتنی یہ گری ہوئی باتیں اس وقت کرتے تھے. اب تو کچھ بھی نہیں کر رہے. اچھا یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، بھی نہیں ہے. جو مشرف میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان کو. اور بلکہ بعد میں سارے لوگ ہنستے تھے کہ یا اللہ ان کو کیا ہو گیا ہے. مشرف صاحب خود یہ پسند نہیں کرتے تھے جتنی گراوٹ کی یہ باتیں کرتے تھے. چلیں اوکے، انٹرسٹنگ. ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو اسی کنورسیشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. اسٹے ٹیونڈ. جی ویلکم بیک، ایک بار پھر سے خوش آمدید. چودھری صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے دانیال عزیز کا تو ذکر کیا، بٹ 3-4 لوگ امیر مقام آج بھی وہ بہت تنقید کر رہے تھے یہ دھرنے کو لے کے، 2 نومبر کو لے کے. پھر زاہد حامد صاحب بھی ہیں، وہ ماروی میمن صاحبہ بھی ادھر ہی ہیں. مطلب ان لوگوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ ایک پارٹی پھر دوسری پارٹی، ایک کی تعریف دوسرے کی تعریف. میں آپ کو کیا بتاؤں، اچھا نہیں لگتا. ہمارے ساتھ رہے ہیں، ان کو تو لحاظ نہیں ہے اس بات کا، لیکن پھر بھی ہم لحاظ کرتے ہیں کہ یہ کیا، اب ہم ان کے بارے میں بات کریں. نہیں بتا دیں، عوام کو پتہ چلے نا کہ پھر کیا تھا. شرم آتی ہے. دانیال عزیز ایسی باتیں کرتا تھا جو بعد میں سارے ہم ہنستے تھے کہ یہ، بلکہ خود مشرف صاحب بھی امبیرس ہوتے تھے. اب ایک دفعہ اس نے نا ایسے کر کے نا، وہ لاہور کی بات ہے تو ایسے کر کے نا ان کی وردی کے اوپر رومال نکال کے نا ایسے. اب میں نے کہا ادھر گھٹا کدھر ہے بھائی. اچھا اوکے، وردی صاف ہو رہی تھی رومال سے. یہ اگر میں وہاں نہ ہوتا تو اس نے ضرور ایک دفعہ رومال سے اپنی وہ ان کی جوتے پالش کر دینے تھے. اچھا، اس حد تک گراوٹ ہے ان لوگوں میں. اب بھائی کو اپنے والد کا ہی خیال کرو کم از کم. وہ ایک وزیر تو رہا ہی ہے نا اس کا والد. صحیح. تو وہ چیز نہیں، اور وہی چیزیں اب نواز شریف صاحب کے ساتھ ہو رہی ہیں، موجودہ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ. وہ کوئی نئی بات نہیں ہے ان کے لیے، یہ ان کی روٹین ہے. یہ میں اور آپ تو لوگ جو فیل کرتے ہیں نا یہ کس گراوٹ تک یہ چلے جاتے ہیں. میں اس لیے نہیں فیل کرتا کہ میں نے تو آنکھوں سے دیکھا ہے ان کو، ان کی گراوٹ دیکھی ہے. اوکے ٹھیک ہے. اچھا اب ان کا بلکہ آپ ذکر ہی نہ کیا کریں. چلیں ذکر ہی آپ کا اچھا بڑا چینل ہے، آپ اتنی اچھی ماشاءاللہ اینکر ہیں. چلیں ان کا ذکر ہی نہیں کرتے. آپ اگر کہتے ہیں تو اس انٹرویو میں نہیں کرتے ایٹ لیسٹ مزید. اب تو ہو گیا جو ہونا تھا. قادری صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے خود جو ہے وہ شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، کارکنان کو ضرور کہا ہے کہ بھرپور انداز میں دھرنے میں شرکت کریں. ان کے نہ ہونے سے کوئی فرق پڑے گا؟ میرا خیال ہے کہ قادری صاحب کو آنا چاہیے تھا. بہرحال یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے، وہ بہتر جب سمجھتے ہیں. کیونکہ دیکھیں قادری صاحب ایک بہت اوپر ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو نبھانا ان کا بھی فرض ہے. اور ہم اس وقت ان کے ساتھ تھے، ہم تو نبھاتے چلے آ رہے ہیں. جہاں بھی ذکر ہوتا ہے سانحہ مال ٹاؤن کا ذکر میں ہر سپیچ میں کرتا ہوں، اور ہر وقت میں یاد کراتا ہوں کہ یہ ظلم خدا کا دیکھیں. 14 لوگ شہید ہو گئے. حاملہ اس میں خاتون تھی، میں نے ہاسپٹل دیکھا. 20 لوگ زندگی بھر کے لیے اپاہج ہو گئے، چل پھر نہیں سکتے. اتنا بڑا ظلم ہوا ہے، کوئی داد رسی نہیں ہو رہی، کہیں سنوائی نہیں ہو رہی. یہ ہر جگہ ہم بات کرتے. تو اتنے بڑے فورم میں اگر وہ آ جاتے تو اس ایشو کو اور زیادہ تقویت ملتی. وجہ کیا ہے آپ کی نظر میں؟ اب میری سمجھ سے باہر ہے. اچھا، ہاں جی، میری سمجھ سے باہر ہے. اور اگر ان کے لوگ آ جائیں کم از کم، ان کو آنا چاہیے اور اس ایشو کو اجاگر کرنا چاہیے. یہ بہت اچھا موقع ہے. ٹھیک ہے. اب اس دھرنے سے 2 نومبر کو جس کا آغاز ہے، جو آپ نے کہا کہ کل عمران خان صاحب سے مشاورت ہوگی جگہ کے تعین کے لیے، حاصل کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہی جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کا استعفیٰ یا تلاشی، اس کے بغیر نہیں جائیں گے. دیکھیں بات سنیں، ایک ہوتا ہے کہ بندے کے اندر ایک مورل ابلیگیشن ہوتی ہے، ایک خود اس کے اندر یہ بات ہونی چاہیے، اس کا ضمیر ہونا چاہیے کہ بھائی اب میں پکڑا گیا ہوں تو اب میں استعفیٰ دے دوں. وہ چیز تو ہے نہیں. اور اس کے لیے ٹی او آر بھی بنانے میں ساری جماعتیں جو ہیں وہ کوشش کرتی رہی، اس سے بھی وہ بھاگ گئے. اب فورم کیا بچا ہے؟
فورم تو کوئی نہیں ہے، ایک تو لیگل بیٹل ہے وہ تو چل رہا ہے سپریم کورٹ، لیکن یہ فورم جو ہے یہ ہر پاکستانی کا فرض ہے تاکہ یہ آئندہ کے لیے کوئی نہیں جرت کرے گا، صرف ان کی بات نہیں ہے، کہتی ہے کہ جب آئندہ معاملہ کے لیے ٹیک کوئی اپ جرت کر لیا نہیں کرے سپریم کورٹ نے، ایک اعلیٰ عدالت نے، تو پھر اس کے بعد سڑکوں پہ آنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ ہے، وہ ایک لیگل بیٹل ہے، وہ ہوتی رہے گی، چلتی رہے گی، لیکن ایک ہر آدمی کو اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے اور اپنا ایک قومی فرض ادا کرنے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے۔ اس لیے میں نے ساری جماعتوں کا خدا کے لیے اپنے چھوڑیں اختلافات، پاکستان کے لیے ادھر آئیں۔ اور دوسری وجہ جو ہے اس دھرنے کی میری نظر میں، وہ اس سے بڑی جو بریچ ہوئی ہے نیشنل سیکیورٹی کی اور ہمارے قومی ادارے فوج پاکستان کے خلاف جو سازش ہوئی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ، آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ وزیر اعظم کے لیے اور اس حکومت کے لیے زیادہ خطرناک ہے، زیادہ اہم معاملہ ہے پیناما پیپرز کی نسبت؟ میری نظر میں دونوں بڑے اہم ہیں معاملے، لیکن میری نظر میں یہ جو نیشنل بریچ ہوئی ہے یہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ یہ تو پاکستان کے اوپر سیدھا وار ہوا ہے، ہمارا دشمن بھی تو یہی وار کر رہا ہے نا ہم پہ۔ انہوں نے تو ان کے تو میڈیا نے کافی بیش کیا، یہ کیوں ایک پیج پہ ہیں؟ تو کافی اس چیز کو، یہ لمحہ فکریہ ہے کہ یہ کیوں ایک پیج پہ ہیں حکمران ہمارے مودی کے ساتھ۔ اوکے، یہ بڑا ضروری ہے، اس کے اوپر احتجاج کرنا، اس کے اوپر باہر نکلنا، اس کے اوپر آواز اٹھانا، یہ صحیح کر رہے ہیں عمران خان صاحب اور ساری جماعتوں کو آنا چاہیے۔ اس معاملے پہ جس طریقے سے ہم نے میٹنگز میں سنا ہے کہ جی عسکری ذرائع سے خبریں بھی آتی رہیں اور یہ بتایا جاتا رہا کہ بڑی تشویش کا اظہار کیا گیا کہ یہ خبر کیسے باہر آئی ہے۔ میٹنگز میں ابھی ہم نے دیکھا کہ 2 وزیر بھی جا کے ملے، پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھی تھے، تو یہ چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ جب حکومت کلیم کرتی ہے کہ نہیں فوج اور ہم حکومت جو ہیں وہ ایک ہی پیج پر ہیں، وہ معاملہ ہے، یا پھر فوج اس معاملے میں کافی سیریس ہے کہ یہ کیسے ہوا؟ ان کی کتاب ہی علیحدہ ہے۔ اچھا، ہاں، ان کی کتاب اور پیج جو ہے وہ مودی والا ہے، اچھا، یہ پاکستان والا نہیں ہے۔ دیکھیں وہ ایک بندہ ہے جس نے یہ خبر وہاں دی ہے ڈان میں، اس بندے کو باہر کیسے بھگا دیا انہوں نے؟ اور وہ حکومت کس کی میں گیا ہے؟ ہر بندے شریف آدمی کو ECL پہ ڈال دیتے ہیں، وہ کیسے چلا گیا؟ کس کے کہنے پہ گیا ہے؟ اوکے، تو وہ تو کہتے ہیں ECL میں ڈالا تھا، نام ECL سے نکال دیا اور اپنی صحافتی ذمہ داریاں پوری کرنے US پریزیڈنشل الیکشن کور کرنے کے لیے وہاں پر ہے۔ اس کے بغیر تو میرا خیال ہے وہاں امریکہ کا الیکشن نہیں ہونا تھا۔ آپ کہتے ہیں نہیں جان بھیجنا چاہیے تھا، یہ تو یہ دیکھیں نا جان بوجھ کے، کیونکہ اس نے تو آ کے یہاں تو وعدہ معاف گواہ بننا تھا۔ اچھا، ڈیفینیٹلی اس نے بتانا تھا، اس کے پاس کوئی چارہ کار نہیں تھا، تو پھر اس میں تو یہی نام تھے حکمران۔ تو اگر یہ چیز کی گئی ہے، جس طرح پہلے تو پیناما پیپرز ایک کرپشن کے معاملے کو لے کر سیاسی جماعتوں نے احتجاج کیا، مطالبہ کیا احتساب کا، اب یہ والا جو معاملہ کیا گیا ہے، یہ کیا حکومت پھر خود سے بے وقوفانہ ایک عمل کر گئی، سمجھا نہیں کانسیکوینسز اس کے کیا ہو سکتے ہیں، امپلیکیشنز کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تیسری دفعہ حکومت دی ہو، جنہوں نے 8 سال ایگریمنٹ کر کے 10 سال کا 8 سال بعد جن کو اللہ تعالیٰ نے پھر حکومت دی، تو پھر وہی کام کر رہے ہیں، پھر وہی غلطیاں کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ ناقابل اصلاح لوگ ہیں، ان کو ملک سے نہیں ہے کچھ بھی۔ وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف سازشیں کرتے ہیں، ہمیں چلنے کا موقع ہی نہیں دیتے کسی دور میں۔ یہ خود ہی اپنے خلاف سازشیں کرتے ہیں، وہ حد ہوتی ہے، تیسری دفعہ پھر وہی سازش اپنے خلاف کر رہے ہیں نا، ہم تو نہیں کر رہے۔ پاناما لیکس ہم نے تو نہیں وہاں سے ایشو کرائی، ٹھیک ہے، اور یہ جو سیکیورٹی بریچ ہے اس میں ہمارا کیا لینا دینا ہے اپوزیشن کا؟ یہ خود ہیں اور کوئی نہیں ہے اس میں۔ اچھا، اب آل ان دا فیملی، آل ان دا فیملی، آل ان دا فیملی، یہ جو کیونکہ فیملی کے باہر تو یہ تو سارے وزیر جو ایسے بیچارے، ان کو تو حمزہ ٹائم نہیں دیتا ان وزیروں کو۔ آپ نے کبھی پنجاب کے وزیروں کا نام سنا ہے؟ کوئی بھی نہیں جانتا، رانا ثناءاللہ کے وہ کو بندہ ہے۔ اچھا چل، اب مجھے بتائیں کہ کنٹینرز لگیں گے جو کہ آپ کو اسلام آباد میں بھی نظر آ رہے ہیں، جو کہ آپ کو KPK کا راستہ بلاک کرنے کے بھی نظر آ رہے ہیں، 3 دن کا بچہ ایک جاں بحق ہو جاتا ہے، آپ کا ایک کرنل فوج کا شہید ہو جاتا ہے، یہ ذمہ داری کس پر ہے؟ یہ وفاقی حکومت پر ہے، جو یہ کر رہے ہیں، جو سڑکیں بند کر رہے ہیں، جو چودھری نثار صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کہا کنٹینرز لگانے کے لیے، ہماری طرف سے کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا۔ تو یہ کیسے لگ گئے ہیں؟ کس کے حکم پہ لگ رہے ہیں؟ یہ تو پھر ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ وہ ان کے ہوتے ہوئے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، تو وہ کیا کر رہے ہیں؟
کہ پولیس اگر خود سے گرفتاریاں کر رہی ہے. اگر وہ دیکھیں یہاں پہ تو وہی انچارج ہے نا جی انٹیریئر منسٹر, تو وہ پھر کیا کر رہے ہیں؟ اگر یہ سارا کچھ خود بخود ہو رہا ہے, ان کے آگے پیچھے ہو رہا ہے, تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ ذمہ داری تو ان کی ہے. پھر بھی ٹھیک ہے, یہ کافی ان کو اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے. ٹھیک ہے, وفاقی داخلہ بات کرتے ہیں چودھری نثار صاحب کہ ان کی حکومت نے یا انہوں نے حکم نہیں دیا گرفتاریوں کا یا پھر راستے بلاک کرنے کا, تو پھر کون کر رہا ہے؟ یہ خود ایک لمحہ فکریہ ہے, ایک خود سوال ہے چودھری نثار صاحب کے لیے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک, ایک بار پھر سے خوش آمدید. چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ اب کل کی تاریخ بھی اہم تاریخ ہے. ایک تو یہ جو دھرنے کے حوالے سے جگہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے جا رہے ہیں خان صاحب, اور دوسرا پینما پیپرز کے حوالے سے بھی کل ہیئرنگ ہے. تو یہ والا جو معاملہ ہے, آپ کو یہ سپریم کورٹ کی حد تک یہ جو قانونی جنگ ہے یہ کہاں جاتی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں جی, قانونی جنگ جو ہے یہ چونکہ اب سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کر لیا ہے, تو ہمیں پوری اپنی عدالتوں پہ اعتماد کرنا چاہیے. ہمیں اعتماد ہے تو یہ لیگل بیٹل چلتی رہے ساتھ. لیکن یہ جو ضمیر کی آواز ہے لوگوں کی, اس کا تو اظہار جو سڑکوں پہ ہی ہو سکتا ہے نا. یہ تو سڑکوں پہ رہنا چاہیے ان کو. اور پھر عمران خان صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی ہے کہ اگر حکومت ہمارے ساتھ یہ سلوک کرے گی تو ہم پھر 2 کی بجائے 2 بھی ہو جائے گا, 3 بھی ہو جائے گا, پھر 4 بھی ہو جائے گا. ویسے آپ کا اپنا ذاتی خیال کیا ہے کہ یہ کتنا لمبا دھرنا چلے گا؟ پرسوں شروع کرنے جا رہے ہیں, یہ اللہ بہتر جانتا ہے, یہ اللہ بہتر جانتا ہے. یہ تو اس کے بعد کوئی پلان ہماری تو دعا ہے, ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جلدی انجام تک پہنچا دے. انجام سے مراد انجام تک پہنچا دے اللہ تعالیٰ. استعفیٰ وزیر اعظم صاحب کا, اور یہ انجام ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جو اس دن یہ بات کر رہے تھے عمران خان صاحب, اللہ کرے ان کی یہ دعا سنی جائے کہ پھر یہ جو دھرنا ہے یہ جشن میں بدل جائے. اچھا, یعنی آپ بھی پر امید استعفے کے لیے ضرور ہیں. ہر جو پاکستانی ہے, ہر جو جس کو اس قوم کا اور ملک کا احساس ہے, جو اپنے قومی ادارے ہیں ان کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں یہ حکمران, اور جمہوریت کو ایک داغدار کر رہے ہیں, اس حوالے سے بھی یہ ضروری ہے ان کا جانا جو ہے یہ ملک کے مفاد میں. لیکن اب جو ہمیں سیناریو ایک بنتا نظر آ رہا ہے کہ اپوزیشن بھی ڈٹی ہوئی ہے, دھرنے کو لے کر بھی, احتساب کے مطالبے کو لے کر بھی, دوسری طرف حکومت بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. اور جو منسٹرز کے بیانات ہیں وہ آن ریکارڈ ہیں کہ 2014 میں ہم نے بڑی ڈھیل دے دی تھی, اس دفعہ ہم بتائیں گے کہ حکومت کیا ہوتی ہے, اس دفعہ ہم بتائیں گے کہ ہماری ریٹ کیا ہے, اس دفعہ ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے. اور اس کا عملی مظاہرہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے. 2-3 دن سے گرفتاریاں بھی چل رہی ہیں, راستے بھی بلاک ہو رہے ہیں, شیلنگ بھی ہو رہی ہے. تو یہ چیزیں تو تصادم آلریڈی دکھا رہی ہیں, پہلے سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ ہو رہا ہے, تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ تو میری بات سنیں نا, ویسے یہ کون سا کام کرتے ہیں؟ انہوں نے کچھ ڈیلیور کیا ہے؟ نہ وفاقی نہ صوبائی حکومتیں نے. 8 سال سے تو ان کی حکومت ہے نا, نواز شریف شہباز شریف کی پنجاب میں. پنجاب میں کیا ڈیلیور کیا ہے انہوں نے؟ بد سے بدتر لے گئے. اور جو ایک سرپلس صوبہ تھا, 100 ارب میں کیش چھوڑ کے آیا تھا, یہ ہزاروں ارب کا انہوں نے لاس کر دیا. یہ اپنے غلط منصوبے, یہ ڈالر بنانے کے لیے اورنج لائن انہوں نے شروع کی جس کو بھی ہائی کورٹ نے روکا ہے اسی لیے. اور پھر یہ جو جنگلہ بس سروس ہے اس میں اتنا پیسہ کھا گئے ہیں, اور ہر مہینے 2.5 ارب کی سبسڈی دے رہے ہیں, دوائیاں لوگوں کو دے نہیں رہے. تو نہ یہ کام کریں نہ یہ ڈیلیور کریں, ان کو تیسرا موقع مل رہا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ سازش کر رہے ہیں, انہیں سسٹم خطرے میں نظر آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں جمہوریت کو ڈیریل کر دیں گے آپ. وہ سسٹم اور سارا کچھ تیسری قوت ظاہر ہے فوج کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ وہ آ جائیں گے. ہم کہتے ہیں کہ جمہوریت کو نواز شریف کی وجہ سے خطرہ ہے, جمہوریت کو اس حکومت کی, یعنی خطرہ آپ بھی مانتے ہیں کہ ہے, اس حکومت کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے خطرہ لوگوں کی جانوں کا ہے. لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو رہے. آپ کسی غریب کے گھر چلے جائیں اور دیکھیں, آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. بیچارے کے بچوں کو تعلیم نہیں مل رہی, ان کو ہیلتھ فیسلٹی نہیں مل رہی, ان کو جاب نہیں مل رہی. ذرا لسٹ لیں نا, خودکشیاں کتنی بڑھ چکی ہیں.
تو یہ سارا کچھ یہ کس کے ذمہ لگ رہا ہے؟ جب اس وقت پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے کہ چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں یعنی حکومت ہو موجودہ یا اپوزیشن، دونوں کے اقدامات کی وجہ سے سسٹم خطرے میں ہے، جمہوریت ڈیریل ہو سکتی ہے، تو پیپلز پارٹی آپ کو کہاں کھڑی نظر آتی ہے؟ 7 نومبر کی ڈیڈ لائن بلاول بھٹو زرداری نے بھی دے دی وہ حکومت تو کو۔ ایک علیحدہ بات ہے، پیپلز پارٹی کا پرابلم ہے، ان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ حکومت میں ہیں، وہ ایک صوبے کی حکومت کر رہے ہیں، اور مساق جمہوریت میں کچھ اس وجہ سے بھی نتھی ہیں۔ اچھا، تو وہ چیز آپ کو ابھی نظر آ رہی ہے وہ کہ چیز اس کا عملی مظاہرہ ہو وہ رہا ہے؟ چیز جو ہے کچھ تھوڑا بہت اس میں پاناما لیکس کے اوپر جو ٹی او آر بنی، وہ اعتزاز احسن صاحب نے اس میں بڑا اچھا رول پلے کر کے تو وہ تاثر دور کرنے کی کوشش کی، جس کو پھر انڈو کرنے کے لیے بھی وہیں سے کچھ لوگ آ گئے اور وہ انڈو ہو گیا۔ اب پیپلز پارٹی پھر وہ نظر نہیں آ رہی۔ ٹھیک ہے، اچھا اب ایک ہائپوتھیٹیکل کویسچن کہ وہ انجام جو کہ یا مقصد عمران خان صاحب یا آپ لوگ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں، بالفرض وزیر اعظم صاحب استعفیٰ دے دیتے ہیں، تو پھر استعفے کے بعد بھی جو پینما پیپرز کا معاملہ ہے اس میں جو احتساب کا مطالبہ ہے وہ کون سے ادارے کریں گے، وہ کیسے ہوگا پھر؟ دیکھیں جی، اس میں کوئی پھر دیر نہیں لگتی، اللہ کرے آپ کی یہ بات صحیح نکلے۔ نہیں، میں نے تو سوال کیا ہے، میری کوئی خبر نہیں ہے، نہ کوئی خواہش ہے۔ آپ کا سوال صحیح بن جائے، ٹھیک ہے، ہاں جی، سوال صحیح بن جائے، اور سوال صحیح بن جائے۔ اور یہ دیکھیں، ہم قطع نظر اس سے کہ اس میں کیا وقت لگتا ہے، قطع نظر اس سے کہ ہم ایک ایسا کام کرنے جا رہے ہیں جو ملک کے مفاد میں ہے، جو پاکستان کے غریب عوام کے مفاد میں ہے، جو ہمارے قومی ادارے ہیں ان کے مفاد میں ہے، جو ہمارا فرض بنتا ہے۔ تو باقی چیزیں آپ کہتے ہیں کہ ہو جائیں گی، ادارے بھی کام کرنے لگ جائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں ہو جائیں گی تو خود بخود اللہ کی طرف سے مدد بھی آئے گی اور حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد کا سیناریو آپ کیا بنتا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو الیکشن کب نظر آ رہے ہیں؟ حکومت تو کہتی 2018 سے پہلے، بالکل ہمیں جو مینڈیٹ ملا ہوا ہے، جو ٹائم ہے، جو عوام نے دیا ہے، اس سے پہلے ہم نہیں جا رہے۔ 2018 میں الیکشن ہوں گے؟ دیکھیں جی، آپ دعا کر رہے ہیں، اس دھرنے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا، پھر دھرنے کے بعد بتائیں گے؟ دھرنے کے بعد بتاؤں گا۔ قومی حکومت کی بھی بڑی باتیں چل رہی ہیں، افواہیں گردش کر رہی ہیں، آپ کے پاس خبریں ہوتی ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں ابھی چلنے دے جو بھی چیزیں چل رہی ہیں، اور یہ جب دھرنا ختم ہوگا نا تو پھر دوبارہ بیٹھیں گے، پھر آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے۔ ٹھیک ہے، اور ابھی جو پرسوں کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر کتنا کامیابی کے چانسز آپ دیکھ رہے ہیں ان ٹرمز آف اسٹرینتھ، جو کہ آپ نے تعداد لوگوں کی لے کر آنی ہے چاروں پارٹیز؟ میری بات سنیں، سب سے پہلے نیت انسان کی صحیح ہو، راستہ صحیح ہو تو اللہ کی مدد آتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ اتنے لوگ ہوں گے اور ہماری جو ڈائریکشن ہے وہ صحیح ہے، اور اس ڈائریکشن پہ ہر پاکستانی کا فرض بھی بنتا ہے، ہر جماعت کا فرض بنتا ہے کہ وہ آئے۔ کیونکہ آج بھی محمد زبیر صاحب پی ایم ایل این کے، انہوں نے کہا تھا کہ 10 لاکھ کا دعویٰ کر چکے عمران خان صاحب، اور بنی گالہ میں اس وقت 1500 سے 2000 سے زیادہ لوگ نہیں ہیں۔ کس نے کہا تھا؟ یہ محمد زبیر صاحب نے۔ وہ کون ہے؟ پی ایم ایل این کے۔ کیا ہے وہ پی ایم ایل این؟ اسد عمر صاحب کے بھائی ہیں۔ اچھا اچھا اچھا۔ اور نجکاری کے وزیر بھی ہیں، وزیر مملکت ہیں۔ نہیں، وہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آن ڈیوٹی تھے۔ اچھا، آن ڈیوٹی تھے۔ چلیں، آئی ہیو ٹو اینڈ اپ ہیئر۔ بہت بہت شکریہ چودھری صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے۔ چودھری صاحب کہتے ہیں کہ جی آنے والے دنوں میں کیا سیناریو بنے گا یہ دھرنے کے بعد کسی نشست میں بتائیں گے، لیکن فی الوقت اس دھرنے کے حوالے سے اور جو مقصد حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے کافی پر امید نظر آ رہے ہیں۔ ہماری 92 نیوز کی دھرنا پلس ٹرانسمیشن جاری رہے گی۔ لمحہ بلمحہ جو بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال ہے، جو یہاں کیپٹل کے اندر اسلام آباد میں جو کشیدہ صورتحال ہے، جو کہ ہر گزرتے پل کے ساتھ شاید مزید کشیدہ ہوتی چلی جا رہی ہے، اس پر ہم نظر رکھیں گے۔ فی الوقت مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔